अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिवर्स। कुछ अनोखा सा टॉपिक है, बहुत ही दिलचस्प है। हम देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहती है और कुरान इस बारे में क्या कहता है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिवर्स से रिलेटेड पहले हम थियरीज ऑफ यूनिवर्स एंड देखेंगे, उनकी समरी, चूँकि हमने तफसील से ये सारे थियरीज बताए हैं एक्सेप्ट वन थियरी जिस पे अब हमको फोकस करना है। फोकसिंग ऑन द थियरी ऑफ बिग बाउंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थियरी। यानी जो थियरी पे हमको फोकस करना है उसका नाम है बिग बाउंस और इसको ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थियरी भी कहते हैं। फिर इस पर कुरान का क्या व्यू है और आखिर में द फाइनल वर्ड। थियरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन जस्ट लिस्ट आउट कर रहे हैं। थियरी ऑफ बिग चिल, थियरी ऑफ एंटी मैटर, थियरी ऑफ बिग रिप, थियरी ऑफ बिग क्रंच। तफसील के लिए पिछला वीडियो देख लें। अब फोकस कर रहे हैं हम थियरी ऑफ बिग बाउंस और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थियरी। इसकी समरी देखें, आगे एक्सप्लेनेशन है। बिग बाउंस थियरी, the oscillating universe theory or the big bounce theory combines both the big bang and the big crunch as part of a cyclic event। यानी एक बिग बैंग होगा, कायनात बनेगी, फिर उसका इख्तिताम होगा बिग क्रंच से, फिर उससे दूसरी कायनात बनेगी, एक नया बिग बैंग होगा, फिर उसका इख्तिताम होगा एक नए बिग क्रंच से। यानी ये प्रोसेस साइक्लिक इवेंट होगा। जस्ट रिवाइज करते हैं बिग बैंग और बिग क्रंच को, फिर साइक्लिक इवेंट कैसा होगा उसको फिगराइज करेंगे। आप जैसा जानते हैं बिग बैंग थियरी के मुताबिक सारा मैटर, यूनिवर्स का सारा मैटर एक पॉइंट पर था, फिर वो बहुत तेज़ी से फैला और वक्त के साथ ठंडा हुआ और उसी में सारे स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म हुए और आज के यूनिवर्स शक्ल पाई। थियरी ऑफ बिग क्रंच के मुताबिक जब ये आसमान जो कि फैल रहा है, ये कायनात जो कि फैल रही है, फैलते फैलते एक वक्त ऐसा आएगा कि फैलना उसकी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा और वो कायनात फट जाएगी। इसकी मिसाल मैंने दी थी एक बलून से कि हम बलून में हवा भर रहे हैं, फूंक रहे हैं और वो बलून फैलता ही जा रहा है। एक लिमिट, एक हद ऐसी आएगी कि बलून की बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। अगर हम मज़ीद हवा उसमें फूकें, अगर कोशिश करें तो बलून फट जाएगा और उसका सारा मैटर हमारे घुटनों पर आ जाएगा। यही बिग क्रंच थियरी भी कहती है कि ये यूनिवर्स फैल रही है, फैलते फैलते फैलना जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो फट जाएगी और सारा मैटर एक पॉइंट पर आ जाएगा जिसको हम सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं और सारे हेवनली बॉडीज टूट फूट कर बिखर जाएंगे। इसकी तफसील भी हमने पिछले वीडियो में समझाई थी। यहाँ पर इसका ग्राफ एक बार देख लें। टाइम को हमने एक्स एक्सिस से बताया है, एक्सपेंशन प्रोसेस को हमने वाई एक्सिस पर बताया है और लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम पे बिग बैंग हुआ है, कायनात जन्म ली है और टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ वो फैलती जा रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। जब मैक्सिमम हो जाएगा एक्सपेंशन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तब वो फट जाएगी और फिर सारा मैटर क्रंच होकर एक कॉर्नर पे एक पॉइंट पर आ जाएगा। जैसे कि हम राइट कॉर्नर पे बता रहे हैं, इसको बिग क्रंच कहा जाता है। अब देखते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थियरी इन डिटेल। आवर यूनिवर्स कैन बी द फर्स्ट ऑफ अ पॉसिबल सीरीज ऑफ यूनिवर्सेस और इट कैन बी द nth यूनिवर्स इन द सीरीज। चूँकि अकॉर्डिंग टू ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थियरी और बिग बैंग थियरी, ये प्रोसेस ऑफ बिग बैंग एंड बिग क्रंच रिपीटेडली होता रहेगा। एक यूनिवर्स के बाद दूसरी यूनिवर्स जन्म लेती रहेगी। इसीलिए मुमकिन है, अकॉर्डिंग टू साइंस मुमकिन है कि ये मौजूदा यूनिवर्स या तो पहली हो या कोई nth यूनिवर्स हो। आफ्टर अ बिग बैंग फॉलोड बाय अ बिग क्रंच, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ब्रॉट अबाउट बाय क्वांटम इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, द यूनिवर्स विल बाउंस बैक टू एन एक्सपैंडिंग वन। यानी बिग क्रंच होने के बाद उसके अंदर जो मैटर एक पॉइंट पर जमा हुआ, उनमें रिपल्सिव फोर्सेस होने के सबब एक नया बैंग होगा और एक नई यूनिवर्स जन्म लेगी। An expansion that is big bang following a collapse that is big crunch such as this is called a big bounce। बाउंस के माने हैं वापस लौट कर आना।
چونکہ کائنات کا وجود پھر سے ممکن ہے، دوبارہ ممکن ہے، کائنات اپنے وجود میں دوبارہ آ سکتی ہے، اسی شکل میں دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے، اسی لیے آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کو بگ باؤنس بھی کہتے ہیں۔ دی باؤنس مارکس دی اینڈ آف دی پریویس یونیورس اینڈ دا بگننگ آف دی نیکسٹ۔ باؤنس کا معنی پہلے کی یونیورس ختم ہو چکی ہے اور نئی یونیورس جنم لے چکی ہے۔ اس کانسیپٹ کو میں نے فگرائز کیا، لیفٹ سے رائٹ کی طرف دیکھیں۔ پہلا فگر دیکھیں لیفٹ پہ، ایک بگ بینگ ہوا ہے اور پہلی یونیورس جنم لی ہے۔ جب یہ میکسیمم پھیل جائے گی، پھٹ جائے گی، سیکنڈ فگر دیکھیں، جب پھٹے گی تو سارا میٹر ایک پوائنٹ پہ آئے گا، اس کو ہم بگ کرنچ کہتے ہیں۔ پھر تھرڈ فگر کی طرف دیکھیں، ایک نیا بگ بینگ ہوگا اور سیکنڈ یونیورس 2 جنم لے گی۔ جب یہ اپنی انتہا تک پھیل جائے گی تو پھٹ جائے گی۔ فورتھ فگر دیکھیں، وہ پھٹے گی تو پھر بگ کرنچ ہوگا اور ایک پوائنٹ پر سارا میٹر آ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کریشن آف دی نیکسٹ یونیورس کے بارے میں قرآن کا ویو کیا ہے۔ پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, There was God and nothing else before him, and his throne was over the water, and he then created the heavens and the earth. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس کا تھرون تھا، عرش تھا پانی پر، اس کے بعد اللہ نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اور بھی کرنچ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسا کہ عظمت کرنی چاہیے تھی، حالانکہ اس کی شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے، تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے آسمان، صرف یہی ویزیبل یونیورس نہیں بلکہ سارے آسمان اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا، یعنی سارے کائناتوں کا، سارے یونیورسز کا بگ کرنچ ہوگا۔ ایک اور آیت دیکھیں اس سلسلے میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ The day that we roll up the heaven like a scroll rolled up for books, even as we produce the first creation, so shall we produce a new one, a promise we have undertaken, truly we shall fulfill it۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ خطوط کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ پھر کما بدانا اول خلقین، یعنی جیسا ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، نعیدہ اس کا اعادہ کریں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے، وعدن علینا یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین اور بے شک ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ کما بدانا ولا خلق، جیسا میں نے پہلی بار پیدا کیا اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے، دراصل یہ آسمان کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ انسان کی دوبارہ تخلیق کی طرف اشارہ ہے، جیسا حدیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کو سمجھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے، کما بدانا ولا خلق نعید، جیسا ہم نے اس کو پہلی بار پیدا کیا اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یعنی جو آیت میں نے ابھی کوٹ کی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر رہے ہیں کہ اس آیت میں جو دوبارہ تخلیق کا ذکر ہے وہ دراصل انسان کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کوئی اور آیت ہے قرآن میں جو آسمانوں کی دوبارہ تخلیق کا ذکر کرتی ہے۔ آگے جاتے ہیں، یہاں دیکھیں will the earth be same on the occasion of judgment، یعنی ابھی حشر کا میدان ہے، سارے انسان جب خبروں میں سے اٹھ کر ٹھہر جائیں گے زمین پر تو وہ ارتھ کون سی ہوگی، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ زمین کون سی ہوگی۔ دیکھیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، that day it will speak of its news about all that happened over it of good or bad, because your Lord will inspire it۔ یعنی اس روز زمین گواہی دے گی ہمارے اعمال کی، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ کہتی چلی جائے گی، ساری خبریں کہتی چلی جائے گی، چونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو چونکہ یہ زمین جو گواہی دے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئی وٹنس ہو ہمارے اعمال کی، تو جو گواہی دے رہی ہے وہ زمین تو ہماری اب کی موجودہ زمین ہی ہوگی۔
ابھی وہ نہیں بدلی جائے گی. وہ زمین کب بدلی جائے گی ہم آگے دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ بھی دیکھ لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری زمین آگ بن جائے گی، یعنی آگ ابلے گی، اتنی گرم ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب شروع نہ ہوا ہوگا. انسان کا پسینہ پہلے تو قدموں میں ہی ہوگا، پھر بڑھ کر ناک تک پہنچ جائے گا، بوجہ اس سختی اور گھبراہٹ اور خوفناک منظر کے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. یعنی یہ بھی پرانی زمین، اولڈ زمین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آگ اگلتی ہوگی اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ وقت کے ماحول کے سبب. اب دیکھتے ہیں will the heavens and earth be replaced with new ones یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی ڈے آف ججمنٹ کے دن، فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو، سارے آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دے گا. ترجمہ دیکھیں، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. سماوات ہے، اٹ مینس آل آسمان، سارے کے سارے ہیونز. One day the earth will be changed to a different earth and so will be the heavens. اس سلسلے میں احادیث ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رپورٹ کرتی ہیں I asked Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم about the words of Allah, the exalted and glorious. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں اس آیت کی، سورہ ابراہیم جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 48 کی تشریح کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو دوسری زمین سے اور سارے آسمانوں کو جب دوسرے آسمانوں سے بدل دے گا تب انسان کہاں ہوں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ وہ صراط پر ہوں گے، صراط پر موجود ہوں گے، یعنی ٹیمپررلی ان کو صراط پر ٹھہرایا جائے گا. آگے دیکھیں، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I was once with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when a Jewish Rabbi came and said, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آئے اور انہوں نے پوچھا Peace be upon you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, I came to ask you something. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. The messenger said, Will you benefit by what I tell you? اگر میں کچھ جواب دوں تو تمہیں فائدہ ہوگا. He said, I will hear with my ears. میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں. The messenger pushed the stick that he held in his hand in the ground and said, Ask. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو. The Jew said, Where will people be when the earth will be changed to a different earth and so the heavens? انسان اس وقت کہاں ہوں گے جب اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا. The messenger of Allah said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, They will be in the darkness before the bridge. یعنی وہ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے. اس سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کی تھوڑی تفصیلات ہم یہاں دیکھتے ہیں. اس دن زمین ہوگی لیکن اس کے سوا اور ہوگی، یعنی فیصلہ ابھی شروع نہیں ہوا، اللہ کا ججمنٹ ابھی شروع نہیں ہوا، اس وقت زمین بدل دی جائے گی. اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سفید صاف زمین پر حشر کیے جائیں گے جیسے میدے کی سفید ٹکیا ہو جس پر کوئی نشان اور اونچ نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بسیط کر کے آکازی چمڑے کی طرح کھینچے گا، یعنی زمین کو پہلے کی طرح رول اپ کر دے گا، پھر نئے طریقے سے وہ بنا دے گا، اس میں کوئی اونچ نیچ نظر نہ آئے، پھر ایک ہی آواز کے ساتھ تمام مخلوق اس نئی زمین پر پھیل جائے گی. یہ بات پر توجہ دیں، وہ سارے انسان وقتی طور پر صراط پر ٹھہرائے گئے تھے. جب اس زمین کو نئی زمین سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا تب سارے انسان، ساری مخلوق اس زمین پر پھیلا دی جائے گی تاکہ فیصلہ کیا جائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ سفید رنگ کی وہ زمین ہوگی جس پر نہ خون کا خطرہ گرا ہوگا نہ اس پر کسی گناہ کا عمل ہوا ہوگا، یعنی ارتھ ول بی ٹوٹلی ریپلیس بائی اے نیو ارتھ، اے ڈفرینٹ ارتھ، ایسی ارتھ جس پہ کوئی گناہ ہی سرے سے نہ ہوا ہوگا. ابن جریر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت یوم تبدل الارض کے بارے میں یاد رکھو، وہ اس دن چاندی کی طرح سفید ہوگی، یعنی وہی سورہ ابراہیم کی آیت جس کو میں فوکس کر رہی ہوں، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی. اور بھی سلف سے مروی ہے کہ چاندی کی زمین ہوگی، یعنی اور بھی صحابہ کرام سے یہ قول مروی ہے کہ وہ زمین چاندی کی ہوگی یا چاندی کے مثل ہوگی.
سعید بن جبیر بھی یہی فرماتے ہیں کہ زمین بدل کر روٹی بن جائے گی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان باغات بن جائیں گے، یعنی آج ہم آسمان پہ سورج چاند دیکھتے ہیں، تارے دیکھتے ہیں، لیکن اس دن سارے ہم کو جو آسمان نظر آتا ہے وہ صرف باغات ہی باغات وہاں ہوں گے۔ زمین بدل دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سونے کا ہوگا، ابھی فرماتے ہیں کہ وہ باغات بنا ہوا ہوگا، یعنی زمین ایک دوسری زمین جو چاندی کے مثل ہوگی اس سے ریپلیس ہو جائے گی، اور جو ویزیبل آسمان ہے اس میں سورج چاند تاروں کے جگہ باغات ہی باغات نظر آئیں گے۔ آیت کی اور مزید تفصیل دیکھیں ان کنٹینیوٹی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ، اور آسمان بھی اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور تو مجرموں یعنی کافروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا، اور ان کے کرتے خطران کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جب زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل جائیں گے تب ان کے بیچ فیصلہ ہوگا۔ New earth will shine with the radiance of its Lord. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And the earth will shine with the radiance of its Lord. The record of deeds will be placed open. The prophets and the witnesses will be brought forward, and a just decision pronounced between them, and they will not be wrong in the least. یعنی جب زمین نئی زمین سے بدل جائے گی اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زمین نئی زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب حاضر کی جائے گی، سارے پیغمبران اسلام اور گواہی دینے والے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے بیچ حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ Heavens and earth after resurrection، یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم کے حقدار جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت کے حقدار جنت میں چلے جائیں گے، تب کیا ہوگا یہاں دیکھیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Those who are wretched shall be in the fire, there will be for them therein nothing but the havings of sighs and sobs. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو جہنم کے حقدار ہیں، جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنیں گے۔ They will dwell therein for all the time that the heavens and the earth endure, except as your Lord wills, for thy Lord is the accomplisher of what he plans. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ جہنم میں اس وقت تک رہیں گے جب تک سماوات و عرض قائم رہیں یا جب تک اللہ چاہے۔ اس آیت کی طرف توجہ دیں، یہاں پر کون سے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کون سی زمین کی بات ہو رہی ہے، اس پر توجہ دیں۔ دراصل یہ نئے آسمان ہیں، نئی زمین ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کا اسٹیٹمنٹ ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اسی طرح جنتی لوگوں کا ذکر دیکھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. And those who are blessed shall be in the garden. They will dwell therein for all the time that the heavens and the earth endure, except as your Lord wills, a gift without break. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ blessed ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم رہیں یا جب تک اللہ چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی۔ قرآن یونیورس باؤنسز کیا کہتا ہے اور دیکھیں مزید قرآن کی آیت پر توجہ دیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ by the firmament which bounces. رجا کہتے ہیں لوٹ کر آنے کو، واپس ہونے کو، باؤنس ہونے کو۔ باؤنس بھی میں نے جیسا بتایا کوئی چیز اپنے مقام پر یا اپنی حالت پر واپس آتی ہے تو اس کو باؤنس کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی صفت ہے واپس لوٹ کر آنا، یعنی اس کی کیریکٹرسٹکس ہے، انہرنٹ کیریکٹرسٹکس ہے کہ وہ باؤنس کرتا ہے اپنے اصلی مقام پر یا اپنی اصلی حالت پر ضرور واپس لوٹ کر آتا ہے جب تک کہ اللہ کچھ اور چاہے۔
The final word. See you not that Allah created the heavens and the earth in truth. If He so will, He can remove you and put in your place a new creation, nor is that for Allah any great matter. انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں بدل بھی دے سکتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو انسان کو چاہیے، خصوصاً وہ انسانوں کو اللہ مخاطب کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ اگر انسان ایسے ہی نافرمانی کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی جگہ کوئی دوسری مخلوق کو پیدا کرے. وہ اس بات پر قادر ہے، اس بات سے وہ عاجز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.